बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक रवायत में है जब वक्त नबूवत का और वही के नाज़िल होने का करीब पहुंचा तो तनकिया और तकवीयत के वास्ते सीना मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरी मरतबा चाक किया गया। और इसकी शरह यूं बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना कामिल इत्तिकाफ की नीयत की थी और हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी आपके साथ थीं। वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और सितारों की तरफ देखने को खड़े हुए थे ताकि ये अंदाज़ा किया जा सके कि अभी रात कितनी बाकी है। बस यकायक एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम। आपने फौरन सलाम का जवाब दिया। फिर आपने उस वक्त गुमान किया कि शायद जिन्नों का उस मुकाम से गुजर हुआ है, चुनाचे आप कुछ खौफजदा हो गए। फिर आप उसी गारे हिरा में तशरीफ ले गए और वहां जाकर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, मैं जब गार से बाहर गया तो गैब से आवाज़ आई। उस आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहा गया और मैंने भी फौरन जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर मैं खौफजदा होकर अपनी गार में चला आया। आखिर ये क्या बात मालूम होती है? ये सुनकर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बोली, ये तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम तो निशानी अमन और अमान और दोस्ती की है। आप किसी तरह का खौफ ना कीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा इस गार से बाहर निकलकर देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तख्त पर मानिंद आफ्ताब के बैठे हैं। एक पर उनका मशरिक में और दूसरा पर मगरिब में पहुंचा हुआ है। फिर ये हाल देखकर आप अपने गार की तरफ मुतवज्जा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे मोहलत ना दी और जल्दी से आकर दरमियान मेरे और दरमियान उस गार के हाइल हुए। यहाँ तक कि उनको देखने और उनका कलाम सुनने से मुझको मोहब्बत और दोस्ती पैदा हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे साथ वादा मुकर्रर करके गए कि फ़लाने वक्त में आपको चाहिए कि तन्हा हाजिर हो। फिर मैं उस वक्त तन्हा हाजिर होकर खड़ा रहा। जब कुछ देर हुई तब मैंने चाहा कि अपने घर को जाऊं। अचानक देखता क्या हूं कि उसी वक्त हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों फरिश्ते आसमान के दरमियान से ज़मीन पर तमाम अज़मत और बुजुर्गी के साथ आए और फिर मुझे ज़मीन पर लटा दिया और फिर मेरा सीना चाक किया। उन्होंने मेरा दिल आबे ज़मज़म से तश्ते ज़री में धोकर कोई चीज़ उससे निकाली। मुझको मुतल्लिक़ कुछ मालूम ना हुआ। फिर दिल को अपने मुकाम पर रखकर सीने को दुरुस्त किया और फिर मेरे हाथ पांव पकड़कर उल्टा कर दिया, जिस तरह बर्तन से कोई चीज़ गिराने को उलटते हैं। इसके बाद मेरी पुश्त पर एक मोहर भी लगा दी, यहाँ तक कि असर उस ज़रबे मोहर का मुझको पहुंचा। दोस्तों, ये तमाम रवायात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, उन्हीं से रवायत हैं। लिहाजा मैंने ये जितनी बातें आप लोगों को बताई ये इसी वजह से उन्हीं के हवाले से बयान फरमाई ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दोस्तों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 बरस और 1 दिन की हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान करने का हुक्म किया गया और नज़ूल वही का सिलसिला कायम हो गया। सबसे पहले वही का नज़ूल उसी गारे हिरा में हुआ और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर साल एक मर्तबा उस गारे हिरा में ज़रूर तशरीफ़ ले जाते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। फिर 1 महीना इबादत करने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ ले आते। 7 मरतबा तवाफ़ बैतुल्लाह का करके मकान में तशरीफ़ लाते। एक रवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन मैं गारे हिरा में इबादत इलाही में मशगूल था कि एक शख्स नूरानी चेहरा निहायत खूबसूरत मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, खुशखबरी है आपको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राईल हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है और आपको उम्मत का नबी आखिरुज़्ज़मा बनाया है। एक दूसरी रवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मैदान में जाता तो वहाँ पर एक आवाज़ सुनता था, ए मोहम्मद, और वहाँ पर एक शख्स नूरानी चेहरे वाले को देखता था कि वो सोने के तख्त पर ज़मीन और आसमान के दरमियान मोल्लिक खड़ा है। मैं उस आवाज़ और सूरत को देखकर भागता। जब कई दफ़ा ऐसा ही मामला हुआ तब वर्का बिन नौफल जो चचेरा भाई खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का था,
اور وہ شخص توریت و انجیل کے علم سے بھی بخوبی واقف تھا۔ اس سے میں نے یہ بات کہی۔ یہ سن کر اس نے کہا، جب آپ وہ سنو تو مت بھاگو اور کان دھر کر سنو کہ اس آواز میں کیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر جب آواز آئی یا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ اس نے کہا، میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر پڑھی الحمدللہ تا آخری سورہ۔ اور ایک روایت حضرت علی علیہ السلام سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جو مجھ پر نازل ہوا قرآن مجید سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مناجات کی تعلیم کے واسطے اور ہر نماز کی رکعت میں پڑھنے کے واسطے نازل فرمائی۔ اور اسی طرح جو حاجت جس وقت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت وہی نازل ہوتی تھی۔ اور اقرا بسم ربی کا محض تعلیم اور طاقت قرات کے واسطے نازل ہوئی۔ اس کے نزول کی کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ چیز کہ علامت وحی کی ہے نازل ہوئی، اور اس سے یہ ہوا کہ تمام خواب سچے دکھنے لگے، اور جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے اسی طرح دن کو صبح صادق کو وہی چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جو کہ مکہ معظمہ کے متصل ہے تشریف فرما ہوتے تھے، اور پھر چند روز کے کھانے پینے کے اسباب اپنے ہمراہ لے کر تنہا اس مکان میں تسبیح و تحلیل اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے۔ جب کہ کھانے پینے کا اسباب تمام ہو جاتا تب وہ دولت خانے پر تشریف لاتے اور 2-1 روز دولت خانے پر ہی تشریف فرماتے، پھر اسی غار میں واپس جا کر 1 مہینے سے کم رہتے اور کبھی 1 مہینہ بھی رہتے۔ ایک دن خلوت کے ایام میں اس غار سے باہر تشریف لائے بغیر طہارت کے پانی کے کنارے کھڑے تھے۔ یکا یک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اوپر کی طرف نگاہ کی تو کسی کو نہ دیکھا۔ پھر اس طرح سے آواز 2-3 بار آئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متحیر ہوئے اور دائیں بائیں نگاہ کرنے لگے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص نورانی چہرہ مانند آفتاب کے روشن اور نور کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے اور لباس سبز پہنے ہوئے شکل آدمی کی سی۔ جب وہ نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے، انہوں نے کہا، پڑھیں۔ اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا حریر سبز کا تھا، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا اور پھر کہا، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حروف کی صورت کو نہیں پہچانتا ہوں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ دبانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی اور پسینہ بدن مبارک میں آ گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ کیا اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ بعد تعلیم ان آیتوں کے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ طہارت و وضو اور استنجا کا دکھایا۔ 2 رکعت نماز کی تعظیم و تلقین کی اور سورہ فاتحہ سنائی کہ ہر نماز کی رکعت میں اس کو پڑھا کریں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترساں و لرزاں اپنے گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، جلدی سے میرے بدن پر کمبل ڈال دو تاکہ میرے بدن سے لرزہ دفع ہو۔ پھر جب لرزہ جاتا رہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیفیت دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرا ان کے آگے بیان فرمایا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا، آپ ہرگز خوف نہ کیجیے، اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے صفات رحمت کی آپ پر ظاہر کی ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کی ضیافت اور محتاجوں کے کاموں میں یاری اور ضعیفوں پر رحم اور اپنے اقربا پر احسان فرماتے ہیں اور راست غفار اور امانت دار ہیں۔ کوئی اس مرتبہ میں خلق اللہ پر رحم کرے وہ مستحق رحمت الہی ہوتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا، دیکھو یہ جو شخص اس دن ہمارے پاس آئے تھے وہ یہ ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں آ بیٹھی اور کہا، آپ کو ان کی صورت معلوم ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تک موجود ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سر اپنا برہنہ کیا اور حضرت سے کہا، اب بھی آپ دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرشتہ ہے، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہے۔ اگر وہ جن ہوتا تو سر برہنہ سے شرم نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو کہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھتا تھا اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھا اور عبرانی زبان سے ان کتابوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے تمام احوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا، جبرائیل نام کا ایک بڑا فرشتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ اگر آپ سچ کہتی ہیں تو محمد عربی نبی ہیں، ان کی صفت میں نے دیکھی ہے آسمانی کتابوں میں کہ وہ عرب سے نکلیں گے۔ بھلا کہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا بسم ربک کا سکھایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوتا تو میں اول اسلام میں داخل ہوتا۔ پس ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ مت ڈریں اور اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ بھی نہ کریں، لیکن آپ کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اعلیٰ کو جو ان کے لیے نعمت عظمیٰ ہے نہیں پہچانیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اس شہر سے نکالیں گے۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس وقت تک زندہ ہوتا، میں ضرور آپ کی مدد کرتا اور سعادت دائرین حاصل کرتا۔ پس اس کے چند ہی دن کے بعد ورقہ بن نوفل نے انتقال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جامہ سفید پہنے ہوئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی کہ یہ علامت بہشتی ہونے کی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، یعنی اے لحاف یا کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے برائے ادائیگی مراسم نبوت کے، اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرا دیجیے۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اپنے بدن سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے بستر سے اٹھے۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا، اے حضرت اب سوتے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ سلام اللہ علیہ، اب سونا میرا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت جبرائیل میرے پاس دوسری مرتبہ آئے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لائے۔ پھر مجھ کو کہا کہ مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ، تاکہ وہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں، خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کس کو کہوں، کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا، آپ سب سے پہلے مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ایمان کی تلقین فرمائی۔ اس طرح وہ اول ایمان لائیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام، جن کی عمر 7 برس تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مل کر نماز کی ادائیگی کی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے اور دل میں یہ خیال فرماتے رہتے تھے کہیں یہ راز کسی اور پر ظاہر نہ ہو جائے۔ دوستو، روایاتوں کے مطابق خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایمان لائیں، لڑکوں میں حضرت علی علیہ السلام، بڑوں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث ایمان لائے تھے۔
اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کیونکہ یہ مرتبہ اور کسی صحابی کو میسر نہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص اور حضرت ابی عبیدہ ابن جراح اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تقریباً 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اپنا دین پوشیدہ رکھتے اور نماز خفیہ پڑھتے تھے۔ دوستو، جب ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی تو وہ مردود کہنے لگا، میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لائیں گے تو میں ان کا سر پتھر سے کچلتا، اور اگر محمد ابن عبداللہ مسجد میں سوائے حبل کے اور کسی کو سجدہ کرے گا تو اس کا سر پتھر سے میں کچلوں گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کافروں نے 360 بت پوجنے کے واسطے رکھے تھے، اور سب سے بڑا بت حبل کا تھا، اور لات اور منات دوسری جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی بات سنی تو بہت زیادہ برہم ہوئے اور اس کی پادش میں بہت ظلم کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دی، یہاں تک کہ اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانے شب ابی طالب کے محصور کیا۔ اس محاصرے میں تقریباً 3 برس رہے، پھر محاصرے سے باہر تشریف لائے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور دونوں کنارے اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے کھینچنے لگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ابو جہل لائن نے آ کر مٹی کی ٹوکری سر مبارک پر ڈالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دن جنگ احد سے زیادہ تکلیف ہوئی جس روز آپ کے دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور فرمایا، ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کرتا تھا اور انہوں نے میری تصدیق نہ کی، مجھ کو کئی قسم کی ایذا دی اور مجھ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے میرے خون سے تر ہو گئے۔ اسی حالت میں نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی، چنانچہ دربار الہی سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے، اس نے آ کر مجھ کو سلام کیا اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھ کو حکم فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو بحکم الہی جو کہ مکے کے گرد میں واقع ہیں ان کو ملا دوں اور تمام زمین مکے کی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دوں کہ اس کی پہچان بھی نہ ہو سکے، آپ کا جو حکم ہو میں بجا لاؤں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے واسطے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے محمد مگر واسطے رحمت العالمین کے۔ ایک روایت میں ہے، جب ترقی اسلام کی مکے کے کافروں نے دیکھی، عتبہ بن ربیعہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، اے میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ، آپ حسب نسب میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، پھر بھی آپ نے ایسا کام اختیار کیا ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کا کفر لازم آتا ہے اور آباء و اجداد پر تانا ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ایک کہن قریش میں ظاہر ہوا ہے اور ہم کو ہر طرح سے تان کرتے ہیں، اگر بس بب شہوت کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو جس عورت کی قریش میں سے خواہش ہو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں، اور اگر آپ کو مال حاصل کرنے کی تمنا ہے تو مال دوں گا اور آپ بہت اچھے تونگر ہو جائیں گے۔ آپ کو حاجت مال کی نہ ہو اور حاکم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ملک کا والی بنا دوں گا، اور اگر خلل دماغ ہو تو آپ کے واسطے طبیب حاذق مقرر کر دوں تاکہ آپ کا صحیح طور پر علاج ہو جائے۔ یہ باتیں عتبہ ابن ربیعہ کی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاری ہوئی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب ہے، اتاری ہوئی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا جدا کی گئی آیتیں اس قرآن عربی کے واسطے اس قوم کے جو عقل مند ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پس اگر وہ منہ پھیریں پس تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو عذاب آسمان سے مانند عذاب قوم عاد کے اور قوم سمود کے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا، سوا اس کے اور کچھ یاد نہیں آتا۔ ناچار ہو کر عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم سے کہا، میں نے ایک بڑا کلام محمد ابن عبداللہ سے سنا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں سنا، بس اب ان کی اصلاح یہی ممکن ہے
کہ ان کو ایذا دینے میں کوشش نہ کریں اور ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ اگر ان سے تم لڑنا چاہتے ہو تو بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر تم ان پر غالب ہو گئے تو کوئی چیز بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے گی، اور اگر وہ تم پر غالب ہوئے تو جو ملک تمہارا ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پس عتبہ بن ربیعہ سے یہ سن کر مشرکوں نے کہا، شاید تجھ کو اس نے جادو کیا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی طرفداری کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، جو میری عقل میں آیا وہ میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا، آگے تم مختار ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، قریش کے حق میں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا نہیں کی تھی، مگر ایک دن قریب مکہ معظمہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ ابو جہل لائن نے نجاست کی ٹوکری عقبہ بن محیط کے ہاتھوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے پر حالت سجدہ میں ڈلوا دی۔ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ملونوں کے واسطے بددعا فرمائی، جس کا نتیجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں، میں نے ان کفار کو بدر کی لڑائی میں دیکھا کہ ان کی کیا حالت بری ہوئی، یہاں تک کہ لوگ ان کے بال پکڑ کر زمین پر کھینچتے ہوئے کنویں میں ڈالتے تھے۔ دوستو، جب حضرت امیر حمزہ علیہ السلام ایمان لائے تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر کے باپ وغیرہ سرداران نے قریش کو بلا کر کہا، اے قریش کے سرداروں، امیر حمزہ تو محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا کر کیا کیا بےہودہ اور خرافات باتیں کرتا ہے، ایسی کبھی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، اے ابو الحکم، میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے، قسم ہے مجھ کو لات و عزا کی، کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو ایک شطر کا بوجھ سونے چاندی اور 10 غلام اور لونڈی دوں گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا، یہ کام تو میرا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا، دیکھو محمد ابن عبداللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہیں، یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عمر بن الخطاب نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں بھی آئیں گے تو ان کو بھی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً اثناء راہ میں ایک عرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں اس وقت محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے کو جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس عرابی نے کہا، اے عمر، حمزہ کے ہاتھ سے کیسے خلاصی پاؤ گے؟ وہ تو محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بات سن کر عمر بولے، اگر وہ محمد ابن عبداللہ کی تائید میں ہیں تو میں ان کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر عرابی بولا، اے عمر، کیا تم اپنے گھر بھی خبر رکھتے ہو؟ بولے نہیں۔ اس نے کہا، تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہیں۔ عمر نے کہا، ان کی اسلامیت کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہنے لگے، اگر ان کو کھانے کے وقت اپنے ہاں بلاؤ گے تو وہ نہ آئیں گے، اس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ بس عمر یہ بات سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ راہ میں پھر ایک عرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر، تو کہاں جاتا ہے؟ بولے، محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ عرابی بولا، بھلا ایک بات تو سن کہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ پس عمر اس بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا، آخر عاجز ہو گئے لیکن بکری نہ پکڑ سکے۔ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر عرابی نے کہا، اے عمر، بکری کو تو نہ پکڑ سکا اور وہ محمد ابن عبداللہ تو شیر خدا ہے، ان کو تو کیوں کر پکڑ پائے گا؟ پس عمر وہاں سے خجالت پا کر غصہ ہو کر اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن، مجھ کو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے واسطے لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کر ان کو لا دیا۔ عمر نے کھانا کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا کھانے کو بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا، جس سے عمر نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ بس اسی وقت بال اپنی بہن کے پکڑ کے چاہا کہ سر اس کا اس کے تن سے جدا کروں۔ تب ان کے شوہر نے عمر کا ہاتھ سے چھڑایا اور پھر کچھ ہیلا کر کے غصہ ان کا ٹھنڈا کیا اور پھر اطمینان سے ان کو کھانا کھلایا۔ یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو عمر بن خطاب سو گئے اور ان کی بہن سورہ پڑھنے لگی۔ جب اس آیت پر پہنچی، لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ کے واسطے ہے جو بیچ آسمانوں کے زمینوں کے ہے اور جو دونوں کے درمیان ہے اور تحت الثری میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر کے کان میں پہنچا تو دل عمر کا اسلام کی طرف مائل ہوا
پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ بولی میں کلام اللہ پڑھتی ہوں، وہ محمد ابن عبداللہ پر نازل ہوا ہے۔ اس جگہ باز نے کہا عمر کے ڈر کے مارے اس کاغذ کو جس پر کلام اللہ لکھا تھا تنور کے اندر ڈال دیا، مگر وہ خدا کے فضل سے نہ جلا۔ عمر نے کہا وہ لاؤ کہاں ہے، یعنی تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر کلام اللہ لکھا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا جو کوئی مشرک ہے وہ نجس ہے اور ناپاک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر باطہارت پڑھو، کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں ہے۔ پھر اسی وقت عمر نہا کر پاک باطہارت ہو کر ہاتھ میں اس سورت کو لے کر پڑھنے لگے اور پھر اس کے معنی اور مطالب دریافت کر کے رونے لگے۔ پھر ان کی اسلام کی طرف خواہش ہوئی، پھر سو رہے۔ جب فجر ہوئی ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی، پھر تلوار لٹکا کر با ارادہ کار موت کے روانہ ہوئے۔ پھر اثنائے راہ میں ایک عرابی سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرابی بولا اے عمر تو کہاں جاتا ہے؟ بولے میں محمد ابن عبداللہ کا سر لانے جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو جانتا ہے وہ امیر حمزہ کے پاس ہیں۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو عمر تیری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرنا بلکہ تم اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ سخت پکڑو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 39 آدمی تھے۔ عمر امیر حمزہ علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور دستک دی اور رسول خدا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ مجردہ استماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے اپنا پاؤں دروازے کے اندر رکھا تو حسب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر کا پنجہ پکڑ کر دبایا اور تکبیر پڑھ کر دعوت اسلام کی دی۔ عمر اسی وقت ایمان لائے اور کہا یا رسول اللہ، لعنت خدا کی اس پر جو در پہ ایذا آپ کے رہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر کو تلقین کیا اور عمر دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد جب یہ بات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑی تو آپ بھی ایمان لے آئے اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 10 برس تک اپنی قوم کو دعوت اسلام دی۔ جب دیکھا وہ اسلام قبول نہیں کرتے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید ہو کر غیر قوموں کی ہدایت کی طرف مشغول ہوئے۔ مکے سے طائف تشریف لے گئے، وہاں جا کر راہ خدا کی ہدایت و تلقین کرنے لگے۔ وہاں کے سردار 3 آدمی تھے، وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر اپنے شہر سے بھی نکال دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تمام معلومات جو ہیں اس سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی میں حاضر ہوتا ہوں چیپٹر نمبر 33 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔